अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज का हमारा सबक पारा नंबर 14 सूरत नहल है, आयत नंबर 45 नंबर आयत से आज हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ा अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द। तो क्या बेखौफ हो गए हैं वो लोग जिन्होंने बुरी चालें चली इस बात से कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा दे। यानी ये लोग हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो साजिशों के जाल बुनने में मगन हैं और हक़ की दावत का रास्ता रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये डरते नहीं हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें इस जुर्म की पादाश में ज़मीन में धंसा दे, या इन्हें ये खौफ भी नहीं रहा कि उन पर आ धमके कोई अजाब जहाँ से इन्हें गुमान तक ना हो, या वो इन्हें पकड़ ले इनके चलत फिरत में, फिर वो अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ़ हों और इनकी पकड़ का हुक्म आ जाए, और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में फिर कोई तदबीर कामयाब नहीं हो सकेगी। या इन्हें पकड़े खौफ दिलाकर हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। अगरचे अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को अचानक भी पकड़ सकता है, लेकिन क्योंकि वो रऊफ़ है, रहीम है, शफ़ीक है, रहम फरमाने वाला है, इसलिए अल्लाह का अज़ाब बेखबरी में नहीं आता, बल्कि मुतल्लक़ा कौम को पहले पूरी तरह आगाह किया जाता है। इन पर हुज्जत तमाम करने के तमाम तकाज़े पूरे किए जाते हैं, तब जाकर अज़ाब का फ़ैसला होता है। जैसा सूरत बनी इसराइल में फरमाया, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, और हम अज़ाब देने वाले नहीं जब तक हम रसूल ना भेजें। यानी हमेशा ऐसा होता रहा कि लोगों की हदायत के लिए कौम के अंदर रसूल भेजा गया, जिसने उन पर हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना खूब अच्छी तरह वाज़े कर दिया। यहाँ तक कि कौम पर जब हुज्जत तमाम होने में कोई कसर बाकी ना रही, फिर भी जो लोग कुफ्र और जुल्म पर अड़े रहे तो फिर उनकी गिरफ्त हो गई और अजाब के ज़रिए से उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया गया। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। क्या ये देखते नहीं हैं कि अल्लाह की पैदा की हुई हर शय की तरफ के झुकते हैं इसके साए दाएं और बाएं अल्लाह को सजदा करते हुए, और वो सब आजिज़ी की कैफियत में होते हैं। इस आयत में हमारे इर्द गिर्द जो अशिया हैं उनसे जो माहौल पैदा होता है उसकी तस्वीर कशी की गई है, और इन आयात को देख के, इन निशानियों को देख के हम अल्लाह की किब्रियाई का एक नक्शा अपने तसव्वुर में ला सकते हैं। अब देखें, जब सूरज निकलता है तो तमाम चीज़ों के साए ज़मीन पर बिछे हुए होते हैं जैसे अल्लाह को सजदा करते हुए हैं। फिर सूरज के बुलंद होने के साथ साथ ये साए सिमटते चले जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है तो दूसरी सिमत में फैलते हुए ये साए फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। तो फरमाया, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। और अल्लाह ही को सजदा करते हैं आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं, और फरिश्ते भी, और वो तकब्बुर से काम नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी सजदा करना चाहिए। आयत सजदा है, हम सजदा तिलावत अदा करेंगे। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वो डरते रहते हैं अपने ऊपर अपने रब से, और वही कुछ करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। ख़ास तौर पर फ़रिश्तों के बारे में इरशाद है यहाँ पर। सूरत तहरीम में भी फरमाया गया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म वो इन्हें देता है वही करते हैं जो इन्हें दिया जाता है। यानी ये अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं करते। फ़रिश्ते अल्लाह की फरमाबरदारी में हर वक्त सरबसजूद होते हैं। वक़ालुल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैन इस्नैन।
اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم فریاد کرتے ہو، یعنی جب تمہیں تکلیف کی کیفیت آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مالی تنگی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اسی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو، آہوزاریاں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو۔ اس حالت میں تمہیں کوئی دوسرا معبود یاد نہیں آتا۔ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو ہم کس طرح ہماری نوافل بھی بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ہماری گڑ گڑانا بھی بڑھ جاتا ہے، آہوزاریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم پھر واپس اپنی پرانی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو جبھی تم میں سے گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ناشکری کریں نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ تو چند روزہ مزے اڑا لو، پسند قریب تم جان لو گے، یعنی کچھ دنوں کی بات ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے تمہارا، یہاں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، وہ وقت دور نہیں ہے جب اصل حقیقت کھل کے خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے وہ لوگ اللہ کے شریکوں کے لیے بھی حصے نکالتے تھے جن کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ مضمون ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کھیتیوں کی پیداوار اور جانوروں میں سے جہاں اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے وہاں اپنے جھوٹے معبودوں کے حصے کے لیے بھی خاص اہتمام کرتے تھے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو جھوٹ تم لوگ کرتے تھے۔ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے، اور خود ان کے لیے وہ کچھ جو انہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے طور پر وہ لوگ اس سے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، کیسے کہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا کہ خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تو اللہ کے لیے اولاد بھی تم نے تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کی جو اپنے لیے تمہیں پسند ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر رنج اور غم سے گھلتا رہتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیٹی کی پیدائش کو بشرہ کہا گیا ہے، خوشخبری ہے یہ۔ کیوں خوشخبری ہے؟ اس لیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت گھر میں آئے تو خوشیاں منانی چاہیے۔ ہم لوگ تو ایک کے بعد دوسری بیٹی آ جائے تو ہماری شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، باقاعدہ لوگ افسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ دی مرضی۔ تو یہاں پر بتایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، بیٹیاں خوشخبری کا باعث ہوتی ہیں، بیٹیاں جنت کے دروازوں سے اپنے ماں باپ کو کے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا باعث بنیں گی۔ اگر بچی کی صحیح تربیت کی جائے گی، صحیح پرورش کی جائے گی، اس کو اچھا کھلایا اچھا پلایا جائے گا تو وہ والدین کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا باعث بن جائیں گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ یعنی جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو اس کو لگتا ہے منحوس خبر ہے یہ، اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یہ تو جاہلیت کے دور کی بات ہو رہی ہے نا، تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسری بیٹی آ جائے، اور اگر تیسری آ جائے پھر تو بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں آپ کی، تو وہ تیسری بیٹی آئی ہے تو لٹرلی منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بتائیں کہ تیسری بھی بیٹی آ گئی۔
تو فرمایا کہ یہ جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ من سوء ما بشر بہ، یعنی اس کے خیال میں یہ بری خبر ہے. اور ہے کیا؟ ما بشر بہ، یعنی کہ وہ جو خوشخبری اس کو دی گئی تھی وہ اس کو منحوس قرار دیتا ہے. اور کیا کس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ اسے ذلت کے باوجود روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے. اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ پھر وہ جب لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے باوجود اس لڑکی کو زندہ رہنے دے یا دفن کر دے مٹی کے اندر. الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو بہت ہی برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. ولا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے ظلم، لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود فوری طور پہ گرفت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ کب میرا بندہ توبہ کر کے لوٹ آئے، پلٹ آئے. اصلاح کا پورا موقع دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب وقت معین آ جائے گا تو نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. یعنی جب وقت آ جائے گا تو پھر سزا ملے گی نافرمانوں کو، لیکن جو سچی توبہ کر کے لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا تو اس کو وہ اللہ کی رحمت کو پا لے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے. یعنی خود بیٹی کا باپ ہونا پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں. تو یہ لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ وَتَصِمَ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے. یعنی اللہ کی بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ہمارے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اس زوم میں ہے کہ دنیا میں کیونکہ انہیں عزت ملی ہوئی ہے، دولت ملی ہوئی ہے، سرداری ملی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور انہیں یہ خوش فہمی بھی ہے کہ اگر یہاں پر انہیں سب کچھ ملا ہے تو آخرت میں تو ضرور اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو دنیا ہو یا آخرت ہو ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی. یہ یاد رکھیں، رزق کی فراوانی اس بات کا نشانی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور نہ ہی رزق کی تنگی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے، لے کر بھی آزما رہا ہے. تو یہ لوگ جو اپنے تکبر میں ہیں، مال و دولت میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، کہ ان کے لیے آگ ہے اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو ان کی رسی دراز کی گئی ہے، ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہے، مال و دولت ہے، سرداریاں ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جتنا بڑھنا چاہتے ہیں بڑھتے چلے جائیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے. تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے یہ لوگ اسی خوش فہمی میں رہے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب بہت اعلیٰ ہے، یہ لوگ صحیح ترقی یافتہ لوگ ہیں، تہذیب و تمدن کے مالک ہیں، اور جو کچھ انہیں یہاں ملا ہے وہی وہاں بھی ملے گا. وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جس شیطان نے دنیا کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا تھا، آج جہنم میں وہی ان کا ساتھی ہے اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے.
اور نہیں اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کرتے ہیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ یونس کی 2 آیات کو دوبارہ سے ریکال کریں اپنے ذہن کے اندر۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کی شفا اور ہدایت اور اہل ایمان کے حق میں رحمت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ یہاں پر بھی بتایا گیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ چوپایوں کی تخلیق میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے، تم ان کو دیکھو، ان پر غور کرو، اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، ان سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی۔ جانوروں کے پیٹوں سے سفید دودھ نکلتا ہے جو خون اور گوبر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیکٹری اس کے اندر لگا رکھی ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے خوبصورت سفید رنگ کا دودھ میٹھا اور کھانے میں پینے میں طاقت دیتا ہے، انسان کو بچوں کی گروتھ میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اور پھر کھجور اور انگور جیسے پھل، اور ان کے اندر تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم انہی سے نشاور چیزیں بھی بنا لیتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگوروں کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں، یعنی شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنا گھر کہاں بنائے گی، پہاڑوں میں بنائے گی، درختوں پہ بنائے گی، بیلوں میں بنائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں میں، بیلوں میں شہد کی مکھی کے چھتے ہوتے ہیں جن سے شہد اتارا جاتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ یہ مکھی جو پھلوں کا رس چوستی ہے اور اپنے صحیح رستے پر جاتی ہے اور اسی رستے پر واپس اپنے نیٹ میں آ جاتی ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی جو رس چوستی ہے اسی سے پھر شہد بنتا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی بڑی جڑی بوٹیوں اور پودوں کے پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر ان کے خواص، ان کی تاثیرات کو گویا وہ کشید کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادویات کے جو اثرات ہیں وہ بھی شہد میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو شفا کہا گیا ہے۔ قرآن بھی اس کو شفا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہیں ہمیں کہ جس میں شہد کو شفا کہا گیا ہے۔ ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے موت کے سوا، اور یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی ہے جو ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہے، اور ہم کتنے آرام سے جب وہ شہد تیار کر چکتی ہے تو ہم کتنے آرام سے وہ اس کے چھتے میں سے شہد نکال لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ، اب تو یوٹیوب میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، تو یہ اپنی ساری عمر میں ایک شہد کی مکھی چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ شہد بناتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو ہم بیسن میں پھینک دیتے ہیں کہ نکالا بوتل میں سے شہد چمچ سے،
اس کو ڈالا کسی چیز کے اندر اور چمچ کو سنک میں پھینک دیا، اور اس کے ساتھ کتنا شہد لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، اس نے ساری زندگی کھپا دی اپنی، اور ہم نے 1 منٹ نہیں لگایا اس کو ضائع کرنے میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھیے، اس پر ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ شہد کی مکھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمارے لیے بنائی ہے، جو ہمارے لیے شہد پروڈیوس کرتی ہے۔ اور پھر غور و فکر کریں ان شہد کی مکھی کی زندگی کے اوپر، تو اللہ کی پہچان آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ارذل العمر، ایسی عمر جس میں آدمی بالکل بیکار ہو جاتا ہے، دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، الزائمر ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت بالکل جواب دے جاتی ہے۔ اور اس کیفیت میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، فلسفی، دانشور، بڑی بڑی پوسٹ پہ رہنے والے جب اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو بالکل بچے بن جاتے ہیں اور بچوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ اگر بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اندر تو تکبر کا نام بھی نہ رہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ اور دیکھیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ہر چیز کا علم تھا، بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی تھی، ساری عمر حکومت کی، ساری عمر باس بن کے بیٹھے کرسی کے اوپر، لیکن جب بڑھاپا آیا تو یہ حالت ہو گئی کہ بالکل بچے بن گئے، مذاق ہی بن گئے اپنی ہی اولاد کے لیے۔ اولاد بھی ہنسنا شروع کر دیتی ہے ایسی باتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی، اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ارذل العمر سے پناہ دینا، جو بھی زندگی تو نے ہمیں دی ہے بے محتاجی کی زندگی دینا، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہم کو۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ہمیں ہماری اوقات بتا دی، اور پیچھے ہم نے آیات پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ مسلسل متکبرین کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس آیت سے اب ہمارا تکبر تو ٹوٹ جانا چاہیے۔ کہاں کی میں ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ ہاں، ہمیں سوچنا ہے، اس آیت کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی کہ ارذل العمر سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ رزق سے مراد صرف مادی اسباب وسائل نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، جسمانی ٹیلنٹ ہے، ذہنی ٹیلنٹ ہے، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کی نہ تو ذہنی طاقت ایک جیسی ہوتی ہے، نہ فزیکلی وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جینز کے ذریعے سے وراثت میں ملنے والی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ بھی تمام انسانوں میں برابر نہیں ہوتی، اور کسی کے اختیار یا انتخاب کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب اور وسائل کے علاوہ ذاتی صلاحیتوں میں بھی مختلف انسانوں کو مختلف اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کسی کے اندر اور ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کوئی کیلی گرافی بڑی خوبصورت کرتا ہے، کوئی پینٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں، کوئی تقریر کا فن جانتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ کوئی پڑھائی میں بہت ٹاپر ہوتا ہے اور کوئی نارمل سا ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہنی استعداد فرق ہوتی ہے۔
فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ امیر شخص اپنی دولت اور جائیداد اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے اور انہیں بھی اپنے ساتھ جائیدادوں کا مالک بنا لے۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ جو کچھ اپنے پاس ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی بیچ میں سے حصے دار بنا لے کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی مالک ہیں اس گھر کے جیسے ہم مالک ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتے تو کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ اور جو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور یہ چھوٹے خدا بڑے خدا سے ان کی سفارش کر دیں گے تو کیا اللہ پر ان میں سے کسی کی دھونس چل سکے گی؟ یا اللہ ان میں سے کسی کو اختیار دے گا کہ وہ اپنی کوئی بات منوائے؟ فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کفران نعمت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب ہم جانیں گے، ان پر غور و فکر کریں گے تو ہی ہمیں اللہ کی پہچان آئے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین عرب ایام جاہلیت میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کا اثبات بھی ہوتا تھا۔ یہ ان کا جو تلبیہ تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں سوائے اس شریک کے کہ اس کا اور جو کچھ اس کا اختیار ہے سب کا مالک تو ہی ہے، یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک تجھ سے آزاد ہو کر خود مختار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے عیسائیوں نے توحید کو ٹرینٹی میں بدل دیا، پھر ٹرینٹی کو توحید میں لے آئے، اسی طرح مشرکین عرب بھی توحید میں شرک پیدا کر دے اور پھر شرک کو توحید میں لوٹا دیتے تھے۔ تو فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 60 میں ہم نے پڑھا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال سب سے بلند ہے، اللہ کی صفت بہت بلند ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ انسانی سطح پر بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تمثیلی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، مثلاً اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی وغیرہ، لیکن ایسے الفاظ سے ہم نہ تو حقیقت کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ کی صفات اور اس کے افعال کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں منع کیا گیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ اگر ہم اس ہستی کے لیے کوئی مثال لائیں گے تو عالم خلق سے لائیں گے، تو عالم خلق کی تو ہر چیز محدود ہے، یا پھر کوئی ایسی مثال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے جو کہ ہماری انسانی سوچ اور تصور کے مطابق ہوگی تو وہ بھی محدود ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایبسولوٹ ہے، اس کی صفات بھی مطلق ہیں، چنانچہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ایسی مطلق ہستی کے لیے کوئی بھی مثال بیان کر سکے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اس کی مثال کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر، یعنی اللہ تعالیٰ اب شرک کی نفی کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک وہ بندہ ہے جو کسی کا غلام ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، اور رزق کے اندر مال، علم، صلاحیتیں سب شامل ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، دوسرا ہے جو مال بھی خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، کئی دوسرے طریقوں سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ،
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ایک طرف اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے، لوگوں میں دین کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، اور اگر صاحب ثروت ہے تو اپنا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، محتاجوں کی مدد کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو لوگوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بھیجتا ہے وہ اس سے کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ اب ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک غلام گونگا ہے، کسی کام کی کوئی صلاحیت نہیں، الٹا مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، وہ کام وغیرہ کے لیے اگر اس کو بھیجتا بھی ہے تو وہ کام خراب کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوی ہو، کیا برابر ہوگا وہ؟ وَمَن یأمر بالعدل وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کے دو غلاموں کے حوالے سے دو طرح کے انسانوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ سب انسان میرے غلام ہیں، لیکن میرے ان غلاموں کی ایک قسم وہ ہے جو میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر میرا کوئی کام نہیں کرتے، میرے دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے، میری مخلوق کے کسی کام نہیں آتے۔ یہ لوگ اس غلام کی مانند ہیں جو گونگا ہے، جو اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ دوسری طرف میرے وہ بندے ہیں، وہ غلام ہیں جو دن رات میری رضا جوئی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، میرے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ تن من دھن کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا اور اس سے بھی قریب تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ نوزائیدہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے عقل و شعور سمجھ بوجھ سے بالکل عاری ہوتا ہے، اور انسان کا بچہ تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور زیادہ محتاج یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کئی سال لگتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تمام صلاحیتیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کو کیوں عطا کی ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کا تقاضا کیا ہے کہ ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم درست طریقے سے استعمال کریں، جس کام کے لیے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں وہ کام ہم ان کے ساتھ لیں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کریں اور ایسی باتیں سنیں، ایسے مناظر دیکھیں جو کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہے۔ تو یہی ان چیزوں کا شکرانہ ہے، ان نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کے مطابق یہ پرندے فضا میں تیر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے کس طرح اڑ رہے ہیں، انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن پرندوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ فضا میں اڑتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ اور قیام کے دن۔ جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے خیمے نہ صرف بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جنہیں دوران سفر اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے، جب جہاں چاہیں آسانی سے گاڑ کے اپنی قیام گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس نے بنائے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 5 میں جانوروں کے بالوں کی افادیت کے حوالے سے دفء کا لفظ پڑھا تھا، جس میں سردی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑا تیار کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں پر اب وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ مختلف جانوروں کی اون اور ان کے بالوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قدرتی ریشہ فائبر بنا دیا، جس سے تم لوگ کپڑے بنتے ہو اور دوسری بہت سی مفید اشیاء بناتے ہو۔ ایک مدت تک انسان کے پاس کپڑا بنانے کے لیے جانوروں سے حاصل ہونے والے ریشے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کپاس اس کے بہت بعد میں دریافت ہوئی ہے،
اور موجودہ زمانے میں اب اس مقصد کے لیے اگرچہ مصنوعی ریشے کی رنگا رنگ اقسام موجود ہیں، لیکن قدرتی ریشے کی اہمیت اور افادیت سے ابھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو جانور کی اون ہوتی ہے، جتنی وہ گرم ہوتی ہے، اتنا جو یہ سنتھیٹک ہے وہ اس طرح سے گرمی نہیں پہنچاتا جیسے جانوروں کی اون سے تیار کیا ہوا لباس گرمی پہنچاتا ہے، گرم رکھتا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنے پیدا کردہ چیزوں سے سایہ۔ اللہ نے درختوں اور بہت سی دوسری چیزوں سے سائے کا نظام وضع فرمایا جو کہ انسانی زندگی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں۔ اب دیکھیں پہاڑوں کے اندر قدرتی طور پہ غار موجود ہوتے ہیں، لوگ پہاڑوں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، طوفانی ہوائیں آ جاتی ہیں، شدت سے بچنے کے لیے وہاں پر پناہ لے لیتے ہیں، اور پرانے زمانے میں اس حوالے سے غاروں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لباس بھی تمہیں دیے عقل دی انسان کو، کہ وہ ایسے لباس بھی بناتا ہے جو لڑائی میں اس کے کام آتے ہیں، جو زرہ بختر پہنی جاتی ہے جنگ کے لیے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اس طرح وہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم اطاعت کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کی تکرار ہے، اور کیوں ہے کہ تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نہیں ہوتے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی اللہ کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر انکار کرنے والے ہیں، اکثر ناشکری کرنے والے ہیں۔ انکار کرنا بھی دراصل ناشکرا پن ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ شہادت حق کا یہ مضمون اس صورت میں 2 مرتبہ آیا، آگے آیت نمبر 89 میں بھی آیا ہے، اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ اس آیت کے اندر ہر امت میں سے گواہ کا ذکر ہے، اور وہ اس امت کا نبی یا رسول ہوگا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ روز محشر ہر امت کی پیشی کے وقت اس امت کا رسول عدالت کے سرکاری گواہوں کی حیثیت سے گواہی دے گا کہ اے اللہ، تیری طرف سے جو پیغام مجھے ملا تھا میں نے ایز اٹ از اس قوم کو پہنچا دیا تھا۔ اب یہ لوگ خود جواب دیں ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی، اور نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو بڑے بڑے عذر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اس روز انہیں کوئی چانس نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کے اپنی جان بچا سکیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ اب وہ منظر دکھایا جا رہا ہے جب آج دنیا میں جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، جن کے در پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور اگر کوئی ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے تو پھر چڑھاوا چڑھانے وہیں پر پہنچ جاتے ہیں، تو جب ان کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ پھینک دیں گے بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔
شرک کا ارتکاب کرنے والے روز محشر جب ان مقدس ہستیوں کو دیکھیں گے جن کے نام کی وہ دنیا میں دہائی دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ، وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے مقرب بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی خاطر گزاری اور لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اب وہ پکار اٹھیں گے، وہ کہیں گے اللہ یہی تو ہیں وہ لوگ جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کی دہائی آج جو دنیا دے رہی ہے، وہاں جب دیکھیں گے ان کو پہچان کر اسی طرح کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پکاریں گے یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اللہ کا چہیتا بیٹا جنہیں ہم سمجھتے تھے اور ہمارا عقیدہ تھا کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ دینے کے۔ یہ تمام مقدس ہستیاں وہاں مشرکین کے مشرکانہ عقائد سے اظہار برات کریں گی، انکم لکاذبون، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ تم لوگ دنیا میں ہماری عبادت کرتے تھے، اللہ کے سوا ہمیں پکارتے تھے۔ اس سے پہلے یہی مضمون سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔